दुरूद शरीफ पढ़िए, सारे हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें हम्द और सना अल्लाह ताला जल्ल शानहू के लिए। दुरूद सलाम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म आक़ाए कुल ख़त्म रसूल दानाए सुबुल अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात। अल्लाह ताला ने फरमाया व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब अलैहिस्सलाम हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को फरमा दिया। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से ये पूछा कि ऐ जिब्रील ये बताइए कि किस तरह अल्लाह ने मेरा जिक्र बुलंद किया है। तो हज़रत जिब्रील अमीन अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब फरमाता है कि महबूब जहाँ जहाँ मेरा जिक्र होगा वहाँ आपका भी तज़किरा किया जाएगा। और कुरान मजीद ने वजाहत के साथ कहा है कि युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ज़मीन में हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह पढ़ती, अल्लाह का तज़किरा करती, अल्लाह का जिक्र करती। आप थोड़ा सा अगर गौर फरमाएं ना तो हमारे गुजरावाला से लाहौर आज़ान का 2 मिनट का फ़र्क है, मगरिब की अज़ान का, और हमारे शहर से कराची का को 25-27 मिनट का फ़र्क है। इस बीच पूरे पंजाब में 1-1, 2-2 मिनट के वक्फे से अज़ानें होती रहती हैं, और हमारा अरब शरीफ से 2 घंटे का फ़र्क है। इस बीच हर वक्त ही अज़ान पढ़ी जाती है और हर वक्त ही रसूल पाक का तज़किरा किया जाता है। मुहद्दिसीन हदीस पढ़ा रहे हैं, शारहीन शरह लिख रहे हैं, सीरत निगार किताबें लिख रहे हैं, हुजूर के गुलाम महाफिल का इनेकाद कर रहे हैं। फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, यूँ समझ लो कि अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़ और फर्श पे तुरफा धूम धाम, बस कान जिधर भी लगा ये तेरी ही दास्तान है। हमें क्या हुक्म दिया गया था? हमें ये हुक्म दिया गया था कि हम हर वक्त नबी करीम अलैहिस्सलाम के तज़कारे जमीला को अपनी गुफ्तगू के शामिल हाल रखें। हर वक्त हुजूर का तज़किरा करें। फाज़िल बरेलवी भी ये सबक देते हैं, कहते हैं जिक्र उनका छेड़िए हर बात पर, हुजूर का तज़किरा करें, नबी पाक की बात करें। रसूल करीम की जो बातें हैं वो एक तो हमारी बातों को मुस्तनद कर देंगी, जब सरकार के हवाले आ जाएंगे तो हमारी बातें मजबूत हो जाएंगी, जब करीम का हवाला आ जाएगा तो हमारी कड़वी बातें भी मीठी हो जाएंगी, जब हुजूर का हवाला आ जाएगा तो हमारे शब व रोज़ में इत्मीनान आ जाएगा, नबी पाक का तज़किरा किया जाएगा। तशरीफ रखें, बैठ जाए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आप भी बैठ जाएंगे, अल्लाह आपको खुश सलाम आकर। मैंने कहा था मोबाइलों की बजाय हम पे तवज्जो करें, मतलब ना जिदा काम करो सा टूर जाना जी, आप मेहरबानी करें कुछ बात सुने यार, अल्लाह आपको खुश रखे, बरकत दे। वक्त भी बड़ा मुख्तसर सा है और फिर देखें कितनी बुजुर्ग और कितने खूबसूरत चेहरे आके बैठे हुए। अल्लाह ताला सबका मिल बैठना कबूल फरमाए अपनी बारगाह। हमें अपने हर मामले में, अपनी हर गुफ्तगू में रसूल पाक के तज़किरे आम करने चाहिए। हम बड़े मुनफरद किस्म के लोग हैं सारे, इल्ला माशाअल्लाह। कुल वाले दिन सबको नात याद आती है, 10वें वाले दिन याद आती है, जनाजे वाले दिन याद आती है। ये समझ नहीं आती कि बेटे की मेहंदी वाले दिन नात क्यों नहीं याद आती। ये नहीं समझ आती कि जब बेटे का वलीमा होता है तब याद क्यों नहीं आती। बाज़ मजहबी लोगों को देखा, बाज़ नात खानों को भी देखा, इल्ला माशाअल्लाह, वो महफिल में जिना कैप के साथ मिले और वेस्टकोट के साथ मिले, और किसी वलीमे के मौके पे जाने का उनका अंदाज देखा तो रंग ही बदल गया। और भाई आपका तारुफ ये है कि आप हुजूर के सनाखा हैं, तो आप महफिल भी हैं, महफिल में भी हैं, तो फिर भी मदीने वाले के सनाखा हैं। और आपको किसी सरकारी तकरीब में बिठा दिया जाए तो फिर भी आप हुजूर के सनाखा हैं। हर जगह अगर मेरे भाई महफिल की मीटिंग में हम हुजूर को याद करते हैं
تو جس وقت اپنے بچی اور بچے کے دن طے کرتے ہیں نا شادی کرنے کے لیے، اس وقت بھی نبی پاک کو یاد کرنا چاہیے۔ اور جس طرح سارے مشورہ دیتے ہو نا کہ فلانے کی نعت ہو جانی چاہیے محفل میں، فلان کی تلاوت ہو جائے، اسی طور یہ بھی مشورہ ہونا چاہیے جب ساری برادری بیٹھی ہوتی ہے بچی کے دن طے کرنے، میرج ہال فلانا بک کرا لو، تاریخ وہ والی رکھ لو، پھپھو ناراض ہے تو ذرا اس کو منا لو، یہ ساری باتیں ہو رہی ہوتی۔ اللہ کرے کوئی سیاںا بول کے کہے کہ ذرا یہ بھی یاد کر لو کہ مدینے والے کا کیا طریقہ ہے شادی کے مسئلے میں، کیونکہ حضور نے تو کہا نکاح من سنتی، نکاح تو میرا طریقہ ہے۔ اللہ کرے اس وقت بھی حضور کی یاد آئے، اور کوئی برادری کا بڑا سیاںا حاجی نمازی اس محفل میں بھی بول کے کہے کہ بھئی بینڈ باجا نہ بجانا، شور شرابہ نہ کرنا، لڑکیوں کی مووی نہ بنانا، عورتوں کے ہاتھوں میں پھول دے کے انہیں نہ کھڑا کرنا کہ وہ شادی والے دن لڑکوں پہ پھول پھینکے، کوئی ایسی بری رسم نہ کرنا، اس دن بھی تو چاہیے نا حضور کا تذکرہ کریں، اس لیے کہ ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، ہر مقام پہ حضور کی یاد، ہر مقام کا انکار کرنے والی جماعت سامنے آتی ہے۔ آپ بڑے سوال جواب کرتے ہیں، بڑے سودے کرتے ہیں، بڑی باتیں طے کرتے ہیں، تھوڑا سا پوچھ لیا کریں دوستوں سے جو میلاد کا انکار کرتے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ میں تو گیا تھا محفل میلاد میں، وہاں تو سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت ہوئی ہے، اس کے بعد نعت شریف پڑھی گئی ہے، پھر ایک مولانا نے کتاب و سنت میں بیان کیا ہے، اس کے بعد سلام ہوا ہے، پھر دعا ہوئی ہے، پھر مسلمانوں کو کھانا کھلایا گیا ہے۔ آپ انکار کرنے والے سے پوچھ لیں کہ میاں بتا ان میں سے کون سی چیز ناجائز ہے، وہ نکال دیتے ہیں۔ غور نہیں کیا میری بات پہ، بھئی قرآن شریف پڑھنا چاہیے کہ نہیں محفل؟ تو یہ چند اجزاء ہیں میلاد شریف کے، نعت شریف ہے، تلاوت ہے، اس کے بعد واعظ و نصیحت ہے، پھر سلام ہے۔ تو یہ کام تو ہمیں شوق سے کرنے چاہیے تھے، اس پر تو ہماری توجہ زیادہ ہونی چاہیے، تو اس پر تو اتنا زیادہ زور ہونا چاہیے تھا کہ یہ ہر جگہ ہو جاتا، ہر بس میں ہو جاتا، ہر گھر میں ہو جاتا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچ جاتا تھا۔ اب یہ کہ محفل میلاد میں تلاوت قرآن پاک ہوگی، اور آپ کو پتہ ہے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو چیز آئی ہے وہ قرآن پاک آیا ہے۔ پھر غور کریں میں نے کیا کہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس نور آیا اور کتاب مبین آئی۔ آپ کی محفل میلاد میں تلاوت ہونی ہے، ہمارا ہر خطیب کھڑا ہو کے کہتا ہے سارا قرآن ہی حضور کی نعت ہے، ہر خطیب کھڑا ہو کے کہتا ہے سارا قرآن ہی حضور کی نعت ہے، نعت خان بھی کہتا ہے سارا قرآن حضور کی۔ تو پھر اس سے گزارش کرنی چاہیے نا کہ بھئی اگر سارا قرآن حضور کی نعت ہے تو چل پڑھنا چاند آئے پھر تو بھی شروع کرنا۔ بھئی آپ نے تو ایک آیت بھی نہیں پڑھی، اور شعر بھی آپ نے وہ پڑھے جو مستند شعراء کی نہیں، ہم نے ایسی باتیں کر دی جو اہل سنت کے مسلمات ہی نہیں۔ تو آپ تو کہہ رہے تھے سارا قرآن نعت ہے تو قرآن پڑھو نا۔ آپ سے بھی شکوہ ہے، اجتماع سے بھی، مختلف نعتوں کے رکے بھیجتے ہو، محفل میلاد میں یہ رکا کیوں نہیں بھیجتے کہ قاری صاحب سورۃ رحمان سنائیں؟ یہ رکا کیوں نہیں بھیجتے کہ سورہ والضحیٰ کی تلاوت کریں؟ یہ بھیجا کرے نا رکے کہ سورہ مزمل پڑھیں، قرآن مجید محفل میلاد میں پڑھا جائے۔ ساری دنیا تعریف کرتی ہے حضور کی، کرتی رہے گی، پر جو بات چہرہ والضحیٰ میں رب نے کر دی ہے، اور جو زلف واللیل کہہ کے اللہ نے کر دی ہے، اور جو حضور کے سینے کو علم نشرہ کہہ کے رب نے نعت بیان کر دی، وہ کوئی بیان کر سکتا؟ تو میلاد کی محافل میں قرآن پاک کا خاص اہتمام کیا جائے، خاص ذوق کے ساتھ، اور ضروری نہیں کہ آپ کو 40,000 والا قاری منگائیں۔ آپ کا امام جو کئی نسلوں سے آپ کو قرآن پاک پڑھا رہا ہے نا، اسی کو کھڑا کریں اور اسے کہیں کہ آپ جناب پڑھیں، ایک پھولوں کا ہار کبھی کبھی اس کے گلے میں بھی ڈال دیا کرے، فائدہ ہی ہوتا ہے، کوئی نقصان نہیں۔ اس کو کہیں کہ قرآن مجید کی ایک سورت تلاوت کریں اور پھر اس کا ترجمہ سادہ، اس کے بعد نعت شریف ہوگی۔ نعت ہمارا ذوق ہے، نعت ہمارا ایمان ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی نعت پڑھوں؟ حضور آپ کی نعت پڑھوں؟ تو حضور سادہ بھی کہہ سکتے تھے پڑھو۔ یا رسول اللہ نعت پڑھوں؟
تو حضور فرمانے لگے پڑھو اللہ تمہارے دانتوں کو سلامت رکھے. کتنی بڑی دعا ہے نعت کے لیے, کتنی بڑی. آپ نے ناراض نہیں ہونا, غریب لوگوں کے ذمے ہم نے نعت لگا دی ہے. غریب امیر کا بچہ تو انگریزی پوئم یاد کرتا ہے, بھائی اسے نعت یاد کراؤ حضور کی, نبی پاک کا تذکرہ اسے یاد کراؤ. آپ خود بھی نعت پڑھیں, آپ کے بچے بھی نعت پڑھیں. آپ کی زبان پر جب نعتیں آئیں گی تو حسن آئے گا. اور نعت کس کی پڑھنی؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی لکھی ہوئی, مولانا حسن رضا کی لکھی ہوئی, ڈاکٹر اقبال کا کلام پڑھیں, پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا کلام پڑھیں, بزرگان دین کا کلام پڑھیں. مستند مطلب وہ جو چکر ہمیں دے دیا گیا نا, سمجھ نہیں آتی کہ نعت ہے کہ قوالی ہے, اسے باہر آئے اچھی نعت. اس کے بعد واعظ و نصیحت ہوگا, تقریر ہوگی. تقریر میں نقطے ضروری نہیں ہوتے کہ نقطہ جی پہلی دفعہ سنا ہے. تقریر کے اندر تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ بیان کرنے والے نے آپ کو رسول پاک کی کوئی بات سکھائی ہے, آپ تک کوئی ایسا پیغام پہنچا ہے جو عمل کا رستہ کھول رہا ہے. آپ حضور کی سیرت کا ایک باب سنیں میلاد میں, ایک باب آپ رکا دیں واز کرنے والوں کو کہ جناب آج آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ نبی پاک کا خاندانی طرز حیات کیا ہے, حضور کا اپنی گھر والیوں کے ساتھ رشتہ کیا تھا, ازواج مطہرات کے ساتھ پیار کس طرح کا تھا, بچوں کے ساتھ پیار کیسا تھا. ہمارے گھر تو ٹوٹنے پہ آ گئے, ہمیں بتایا جائے حضور کی سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے. حضور کی سیرت کا ایک باب چھڑے میلاد میں, اور بتایا جائے کہ نبی پاک نے جو تجارت کی. آپ کو پتہ ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور بھی بڑی چیزوں سے متاثر تھی, لیکن فرماتی ہیں بڑے زمانے سے میں تجارت کر رہی تھی, کرا رہی تھی, دیکھ رہی تھی, میں نے حضور کو تجارت کرتے دیکھا اور حضور کی دیانتداری سے متاثر ہو گئی. تو تجارت میں جو حضور کے ضابطے ہیں وہ میلاد میں بیان کیے جائیں, بحیثیت سپہ سالار کے وہ ضابطے بیان کیے جائیں تاکہ پتہ چلے ہمارے بڑے بڑے سپہ سالاروں کو کہ ہم نے میدانوں میں کیسے اترنا ہے. نوجوانوں کے لیے حضور نے جو نصاب زندگی دیا وہ بیان کیا جائے, اس پر کلام کیا جائے. اور آپ کو پتہ ہے یہ باز کہنا کتنی حسین بات ہے, یہ تقریر کرنا کتنا اعلیٰ کام ہے, نصیحت کتنا کرنا کتنی بڑی بات ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے, لینی ہے حضور کی دعا. حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی, کہا اے اللہ جو میری حدیثیں یاد کر کے آگے بیان کرے نا تو اس کے چہروں کو تر و تازہ رکھنا, چمکتا دمکتا رکھنا. جو میری باتیں آپ ہم نہ غور نہیں کرتے, ہمارا کہنا تو ہے کہ مولوی صاحب تیاری نہیں کرتے, کہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ وقت پہ جمعے والے دن چلے جائیں نا تو میری طرح کا نکمہ بھی ہو تو ایک آیت کا ترجمہ تو کرے گا ہی, ایک حدیث پاک تو پڑھے گا. کوئی تو بات آپ دین کی, اور دین کو نا آپ سیکھنے کی نیت سے سیکھیں, بحث کے ارادے سے نہ سیکھیں. ویسے بھی عالم کی تعریف لمبی تقریر کرنے والا نہیں, عالم کی تقریر بڑی بحث کرنے والا نہیں, یہ تعریف ہی نہیں عالم کی. عالم کی تعریف جو قرآن نے کی ہے وہ یہ ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا بلکہ رب سے زیادہ ڈرنے والا عالم ہوتا ہے. آپ اگر علم والے ہیں, اگر آپ کچھ سیکھ رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی تربیت کیسے کر سکتے ہیں. تو محفل میلاد میں اچھی گفتگو ہو, سنجیدہ ہو, سلیقہ مند. ہمارے ہاں تقریر چمکانا بڑا کام ہے, ہم بھی دیکھتے ہیں مہنگا خطیب کون سا ہے, غور کرتے ہیں پہلے. ناراض نہ ہونا, آج کل نیک بندہ سمجھ کے دعوت نہیں ہوتی, مشہور بندہ سمجھ کے دعوت ہوتی. لوگ دیکھتے ہیں آج کل ہوا کس کی چل رہی ہے, تو ہوا تو بھائی کبھی ادھر کی ہوتی ہے تو کبھی ادھر کی ہوتی ہے. اٹھتی نہیں اسمان نہ اٹھتے اپنے آپ پتنگ, بس جدے ہاتھ ڈور ہے نا تیری اودیاں خیرہ ماما. آپ یہ دیکھیں کہ بات حضور کی کرنی خوبصورت سنجیدہ, یہ ہمارا سٹیج سنجیدہ سٹیج ہے. ان لوگوں کے ہتھے نہ دیں جو کبھی بھاگ کے ادھر چلے جائیں, کبھی بھاگ کے ادھر چلے جائیں. آپ کو پتہ ہے یہ سٹیج کس کا ہے؟ یہ غزالی زمان کا سٹیج ہے, یہ محدث اعظم پاکستان کا سٹیج ہے, یہ بزرگ اور اکابرین کا سٹیج ہے سنجیدہ. اس کے بعد جناب سلام ہوگا. او دوستو سنو, رحمت کا ایک قطرہ بھی مل جائے تو بندے کی زندگی بن جاتی ہے. جے ایک قطرہ بخشے مینوں
किन्ना जी? एक कतरा। और आपने दुरूद शरीफ पढ़ा। हुजूर क्या फरमाते हैं? तू मेरे ऊपर एक बार दुरूद में पाक पढ़, अल्लाह 10 रहमतें फरमाएगा, और तू 10 बार पढ़, अल्लाह 100 रहमतें करेगा। और हुजूर फरमाते हैं जिसने 100 बार पढ़ा ना, उसकी पेशानी पे कयामत के दिन लिख दिया जाएगा कि मुनाफिकत से भी बरी है और जहन्नम की आग से भी बरी है। लेकिन शर्त यह है कि ज़ौक से पढ़ा जाए, वावुज़ू होके पढ़ा जाए, खुशबू लगा के पढ़ा जाए। यानी आप वो जो मैंने और आपने रट्टा लगा लिया ना, मैं बड़ा मसरूफ हूं, बड़े मसरूफ थे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, बादशाह थे और बड़ा काम करते थे और बड़ी खिदमत करते थे, पर कहते हैं कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि दिन एक गुजरा हो और मैंने 3000 बार दुरूद और सलाम ना पढ़ा हो। मिलाद सारा दुरूद शरीफ पढ़ना। पर उसके बाद हमने इसको ईद का है ना, मिलाद को क्या कहा है? ईद बोल दे नहीं, तुसी नाराज जापदे हो। ईद तो बेटियों को ईद भी देनी है मिलाद शरीफ में, बहनों को ईद भी देनी है, और जो ज्यादा गरीब नहीं है उसे सही सूट लेके देना है, और भेजना नहीं, भाई खुद जाए उसके घर, उसको दे के आए। 600 का पुराना जोड़ा भी बहन को दे आओगे ना, तो वो टेबल पे रख के सारे मोहल्ले को दिखाए कि मेरा भरा बड़ा चंगा है, मेरे को ईद लेके आया। उसे बताओ कि ये वो वाली ईद है जो सारी ईदों की सरदार ईद है। आप बहन को, बेटी को, और जो आपके घर में बेटी है बहू बन के आई, उसको आप उनको ईद दें और उसे कहें कि ये तो ईद ही वो है जिस पे हुजूर ने बात ही बेटियों की की है। आप ना गरीब के बच्चे को ईदी दें, ईद मिलाद पे आप झंडियां सस्ती खरीद लें, और ये देख लें किस गरीब का बच्चा स्कूल फटी वर्दी के साथ जाता है, टूटे जूतों के साथ जाता है, उसे गिफ्ट दें, और फोटो वाला गिफ्ट ना दें, खैरात समझ के ना दें, उसको साथ इज्जत भी दें जो मदीने वाले का तरीका है। उसे कहा पुत्र मैंने अपने बेटे को भी ईद पे जूते लेके दिए, ईद मिलाद जो आई है तो तुझे भी लेके दे रहे। फिर उसके बाद ना लंगर होता है सलाम के बाद। मैंने अपील की थी, फिर कर रहा हूँ, मेहरबानी करो, खतीब का, नात खां का, अवाम का, सबका लंगर एक जैसा पकाओ मिलाद पे। आपने इस्तकबाल रबीउल अव्वल जलसा रखा है ना, तो मैं इस्तकबाल की बातें कर रहा हूँ। एक जैसा लंगर, कुछ भी नहीं होता, मौलवी साहब इंशाल्लाह खुश होके खाएंगे चावल जो सारी कौम खाएगी, कुछ नहीं बिगड़ता, नात खां भी खाएगा, कुछ नहीं होने लगा। पीर साहब को, पीर साहब अक्सर छोटे गोश्त की यखनी पीते हैं, कुछ भी नहीं होता उन्हें, इल्ला माशाल्लाह वो खा लेंगे चावल जो आप पकाएंगे एक जैसे। मुझे बताओ, एक खाना मंसूब है कि ये मेरे बुजुर्गों का खत्म है, दादाजी का, अब्बा जी का, नाना जी का, है ना जी वो भी खाना। एक खाना ये है कि ये खाना जनाब मेरे बेटे के अकीके का है, फिर एक खाना मेरे पुत्र के वलीमे का है। सही बताना, इतना वक्त नहीं है कि बात लंबी की जाए, जल्दी बोलना। बुजुर्गों के खत्म का खाना शापर में डाल के छत से फेंकते हो? हाँ ना तो करो ना। अकीके का, वलीमे का, तो जो हुजूर के मिलाद से मंसूब खाना है वो तुमने कैसे छत से फेंक दिया? वो डब्बा डाल के तुमने डब्बे में डाल के कैसे फेंक दिया? तुम समझे ही नहीं। ये कितना इज़ाद वाला लंगर था, इसी के सदके तो सारा कुछ मिलता था, और ये तुमने ये हाल किया। ओ भाई, कुछ लोग हैं जो गोश्त से तंग हैं, दालें ढूंढते फिरते हैं। कुछ आज भी ऐसे हैं कि जिनके घर में चावल वाले गोश्त पक जाएं तो बच्चे बोटियों से लड़ते हैं, मैंने 2 खानी थी, मैंने 3 खानी। काश तू मिलाद का लंगर पकाता और तू ज्यादा बोटियां डाल के पकाता, तो गरीब को बिठा के आराम से प्लेट में तू बोटियां डाल के गोश्त वाले चावल डाल के देता। वो छोटा बेटा भी, सबसे छोटे वाला भी साथ ले आता। 3 साल के बेटे को जिसने 2 हफ्ते में कभी 1 बोटी खाई होती है, उसे अच्छा गोश्त मिलता खाने को, तो अपने अब्बा जी से पूछता, अब्बा जी आज की है? तो फिर शायद मिलाद रूह तक उतर जाए। बाप उसे कहेगा, पुत्र आज राज राज के रोटियां खा, आज मिलाद वाले रसूल का मिलाद, आज खाना देखना, मिलाद एहसास में आ जाए, मिजाज हसासियत में आ जाए। आप थोड़ा सा इसका रंग तो बदले। वही सारी कहानियां, वही नात खां पाल लिए, वही खतीब अमीर कर दिए, वही जनाब आपकी नजरों ने आज, वही जनाब फूल न हो। अगर आपने नाराज होना हुआ तो बिस्मिल्लाह हो जाना। क्या बात है कि मिलाद की महफिल में भी गरीब आदमी आगे नहीं बैठ सकता?
یہاں بھی فرنٹ سیٹیں چودھریوں کے لیے، اس لیے انہوں نے 50,000 چندہ دیے. بے نمازی آدمی کو مہمان خصوصی بنا لیا. اس شخص کو جس کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں، صرف لاکھ روپے کی خاطر اتنا ظلم کیا نعت خان نے کہ نوٹوں کی دتھی دیکھ کے وہ شیر نظر کرنے لگ گیا. اس میلاد کے لیے اگر غریب کو عزت نہیں ملے گی تو سیاسی جلسے میں تو اسے پہلے بھی نہیں ملتی. چودھری تو پہلے بھی نہیں پاس بٹھاتا. کاش تو بات کو سمجھتا اور میلاد کا مہمان خصوصی وہ ہوتا جو فجر کے وقت آ کے مسجد کھولتا ہے. اس غریب کو احساس ملتا، اسے پتہ چلتا. سنو نا، حدیث بخاری میں ہے، ایک بی بی مسجد نبی میں جھاڑو دیتی تھی، بیمار ہو گئی. اللہ کے رسول تیمارداری کرنے جاتے. کیوں؟ میرے دین کی نوکری کرتی ہے. تو نے احساس ہی نہیں دیا یار، تو سمجھے ہی نہیں. اس مسجد کا اس محفل کا مہمان خصوصی تو وہ ہے نا جس نے جھاڑو دیا، دریاں بچھائی، وہ مہمان خصوصی ہے. وہ لوگ مہمان خاص ہیں جنہوں نے اشتہار لگائے، جنہوں نے یہاں جھاڑو دے کے کام کیا. اٹھنا پریدا سوتے آتے جھاڑو دے مسیح. اوے تو سوتا ہے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پری. حقیقت کا سفر کرو یارو، حقیقت کا سفر. بوڑھی بیمار ہو گئی، حضور تیمارداری کرتے ہیں. فرمایا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کرنا. ٹھنڈ بھی تھی، رات گہری بھی تھی، حضور کا حکم بھی تھا. انتقال کسی کا ہو جائے تو جلدی تدفین کر دو. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اطلاع دینا، تکلیف جانا، جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا. او سنگیو، جو مسجد کی ڈیوٹی کرے، جو دین کی نوکری کرے، جو غریبی میں بھی حضور کے میلاد کی محفل میں پیچھے پیچھے بھی تجھے نظر آئے، پر ہر محفل میں آئے، ہر محفل میں آئے، جو جلوس میں ہر میں نظر آئے پر پیچھے آئے. احساس تو دیکھنا، بی بی جھاڑو دیتی ہے، جھاڑو دیتی ہے وہ، لیکن دین سے رشتہ تو ہے نا. حضور صبح تشریف لائے تو سارا کچھ جاننے والے رسول پوچھتے ہیں تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ رات تھی اور ٹھنڈ تھی، تکلیف دینا بہتر نہیں سمجھا. ساری دنیا گنبد خضرا پہ جائے اور گنبد خضرا والے محبوب نے فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں؟ قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاویں پھیرا. حضور قبر پہ پہنچے. ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، لیکن اگر وارثوں نے نہ پڑھا ہو تو پھر جائز ہوتا ہے. اور حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے. رسول کریم علیہ السلام نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا بناؤ نہ سبیں، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا. دین سے رشتہ تو ہے. میلاد شریف کی بزم میں غرباء کو عزت دی جائے، پھر دعا مانگی جائے. اور آپ کو پتہ ہے ترمذی شریف میں دعا کا ادب یہ بیان کیا کہ پہلے اللہ کی حمد کرو، پھر حضور پہ درود پڑھو. تو وہ تو ہو گیا سارا کچھ محفل میں، ہو گیا، تلاوت بھی ہو گئی، نعت خوانی بھی ہو گئی، درود شریف بھی ہو گیا. فرمایا اب دعا مانگو گے تو اللہ قبول فرمائے گا. شوق سے دعائیں مانگی جائیں، ذوق سے دعا. ہر میلاد کی بزم سے آخر پہ اللہ سے التجا کی جائے. اور حضور نے فرمایا رب سے مانگو نا تو بے توجہی سے، بے دلی سے نہ مانگو، شوق سے مانگو. اور کریم فرماتے ہیں جو رب سے مانگے نا اللہ راضی ہوتا ہے، جو نہ مانگے ناراض ہوتا ہے. ہم نہ سارے دکھی سیٹھوں نوابوں کو بتانے لگ گئے، اس لیے کمزور پڑ گئے. سارا کچھ سیاستوں کے زور پر جمع کرنے لگے، کمزور پڑ گئے. اپنا رشتہ دعا سے بنائیں، مصلی سے بنائیں، طاقت ہو جائے گی. روحانی پاور ملے گی جب دعائیں زیادہ مانگیں گے. آخری بات، جلوس نکلے گا میلاد شریف کا. کوئی بھی تنظیم نکالے، کوئی بھی بزم نکالے، ہمیں کیا؟ ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ نام محبوب پاک کا لے رہے ہیں. میں نا میلاد شریف کی محفل سے رات کو دیر سے آ رہا تھا تو میرے ایک دوست ہیں، چودھری بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، بڑا کچھ ہیں. ان کے محلے میں محفل تھی تو رات کو سر راہ مل گئے. کہنے لگے راتی جلسہ سی ساڈے محلے، مولویاں سون نہیں دیتا ساری رات. میں انہوں نے آخیا، میں کیا اللہ نے توفیق دی ہے، برجستہ بھی کبھی کبھی بولتا ہوں. میں کہا چودھری صاحب کوئی گل نہیں، الیکشن آ لیندے ہو تساں بھی نہیں سون دینا، پر تواڈے تے ساڈے نصیب وچ فرق ہے. تسی 5 سال پہلے کسی اور دے نعرے مار دے ہو، اگلے 5 سال کسی اور دے مار دے ہو. ساڈا ماڑیاں دا نصیب دیکھو، جدوں دے نعرہ مار رہے ہیں اکو دا ہی مار رہے ہیں، اور انشاءاللہ انہی کا لگاتے رہنا ہے. انہی کا پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. وہ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے. پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے.
حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے کہ ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ اپنی زندگی خوب جلوس بھی ذوق والا ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں فلانے کی قیادت میں جلوس نکلے گا، مجھے بھی ایک دو صاحب نے کہا کہ آپ کی کیا، تو میں نے کہا نام حضور کے نام کا جلوس اور قیادت میں کروں، اس میں جتنے آئے ہیں سارے قائد ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی، حضور کے نام کے جلوس کی قیادت؟ کوئی قیادت نہیں، کوئی لینا دینا، بس جو آ گیا جہاں کھڑا ہو گیا وہ حضور کی نظر میں آ گیا، کسی اختلاف رائے کی ضرورت نہیں، کہیں آنے جانے سب جماعتیں نکالیں، مرضی سے نکالیں، جیسے بھی نکالیں، پر نام تو حضور کا لینا ہے، تذکرہ تو حضور کا کرنا ہے نا۔ وہ سیاسی اور سماجی لوگ جو الیکشن کے دنوں میں تو گاڑی پہ جھنڈا لگا کے نکل جاتے ہیں اور وہ ساری اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، پتہ تو چلے گا میلاد میں کون کون آتا ہے۔ وہ پوچھیں بتائیں کہ انہوں نے کہاں سے دلیل پوچھی تھی کہ جناب اس جلوس میں چلا جاؤں جائز ہے کہ نہیں، یہ میٹنگ کر لوں اور دروازے پہ میں جناب جلیبیاں نکلوا لوں، الیکشن کا دفتر بنا لوں، پوچھا تھا کسی سے؟ میلاد کی باری آئے گئے تو پتہ نہیں کیا کیا سوال کھڑے کرنے لگے۔ ذوق پیدا کریں، شوق پیدا کریں، اپنی زندگی میلاد شریف کے ایام میں پوری وابستہ کریں نبی کریم کے ساتھ۔ قلبی رجحان ہو ہماری زبانیں نہ خالی نعرے لگائیں، ہمارا دل نعرہ لگائے۔ ہم صبح اٹھیں، سہولت ہے موبائل پہ نعتیں ریکارڈ، اٹھتے ہی سویرے ایک نعت سنیں، رات کو ہلکی آواز سے کان کے قریب موبائل رکھیں نا تو سوتے سوتے بھی نعت سنیں۔ یاد رکھنا، مجھ سے ایک دوست نے پوچھا تھا کہ امام سیوطی علیہ رحمہ کو 72 مرتبہ حضور کی زیارت کیسے ہو گئی؟ تو میں نے کہا وہ اس طرح ہو گئی کہ سائیکل چلانے والا رات کو خواب میں بھی سائیکل ہی دیکھتا ہے، گاڑی چلانے والا رات کو خواب میں بھی، تو جو سارا دن مدینے والے کی باتیں کرے وہ مدینے والے کی زیارت نہ کریں گے؟ یہ تو بڑی سادی بات ہے، آپ کہاں الجھ گئے؟ جو کام بندہ دن میں کرتا ہے رات کو بھی، اور جو کرتے کرتے آپ سو جاؤ گے نا، جو سوچتے وہی خوابیں بنے گی۔ آپ ہماری اکثر خوابیں خیال ہوتی، تو اگر یہ نعت پڑھتے پڑھتے سو گئے کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دی، اور جس راہ چل دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، یعنی چر ہویا نا مینوں ترلے لے لیا کدی موڑ میرے ول باغاں تے خواب میری وچ ایک بار جے آویں میں ساری عمر نہ جا جا، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ میری مجبوری ہوتی ہے، ابھی ایک جگہ سے آ رہا ہوں اور مجھے فیصل آباد جانا ہے، سلام ہوگا، مفتی صاحب دعا فرمائیں گے، مجھے آپ جانے دیں گے۔ دوستوں کو جب کہہ دیا جائے نا جانے دیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں اس کا مطلب ہے نہیں جانے دیں، جب کہہ دیا جائے نا پیچھے ہٹ جاؤ تو اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ آپ پیچھے ہٹنا ہی نہیں۔ آپ مہربانی کریں، چونکہ وقت ایسا ہے، میری آگے مصروفی